बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, कुरान मजीद की सूरह बकरा की कुछ आयात से जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की खसूसियात को बयान किया है, उस मज़मून को हम थोड़ा थोड़ा बयान कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए इन आयात के अंदर अगर मुनाफिकीन की सिफ़ात को बयान किया है तो उसका मकसद क्या है, और क्या वो अलामात, वो मुनाफिकीन की अलामात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान की हैं, हम उनकी कोई लंबी चौड़ी वजाहत या तफसीर नहीं कर रहे, सादा सादा सिंपली उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम देखें कि हमारी ज़िंदगी इंसानों के जो तीन ग्रुप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए, मोमिनीन का, काफिरीन का और मुनाफिकीन का, तो हमारा शुमार कहीं काफिरीन या मुनाफिकीन के अंदर हमारी कोई खसलत ऐसी तो नहीं है जो काफिरीन की अल्लाह पाक ने बयान की और वो हमारे अंदर है, और जो मोमिनीन की मुनाफिकीन की बयान की और वो हमारे अंदर है। अगर उनमें से कोई खसलत या कोई तर्ज अमल या कोई बोल चाल या कोई सी हमारी सीरत और किरदार का कोई हिस्सा अगर उनके मुताबिक है तो हम उसको दुरुस्त कर सकें। पिछली वीडियो के अंदर हमने आयत नंबर 8 और 9 पढ़ी थी। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि बल्कि ये भी पढ़ ली थी, 9 भी पढ़ ली थी। 10वीं आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उन लोगों को कहा जाए, यानी मुनाफिक लोग जो हैं उनको जब उनकी एक पहचान ये है कि जब उनको कहा जाए कि ज़मीन के अंदर फसाद ना करो, यानी ऐसे काम ना करो जिनसे लोग एक दूसरे से उलझ पड़ें और एक दूसरे से के मुखालिफ खड़े हो जाएं और जंगो जदल का माहौल बन जाए, तो ऐसा काम ना करो जिससे इंसानियत का को ख़तरा हो जाए, जिससे इंसान आपस में लड़ पड़े, जिससे इंसान एक दूसरे से झगड़े, जिससे इंसान एक दूसरे का नुकसान करे। ऐसे तमाम कामों से रुक जाओ, ऐसे काम ना करो जो इंसानों को तुम्हारे मोटिवेशन की वजह से उस तरफ ले जाए। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि इन्ना कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी मुनाफिकीन की एक अलामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाई कि वो जो काम करते हैं उनके काम से या उनके दर्स व तदरीस से, उनके वाज से, उनकी तबलीग से, उनकी दावत से फितना और फसाद पैदा होता है और उम्मत मुस्लिमा एक दूसरे के करीब आने की बजाय दूर होती है, लड़ाई और झगड़े पैदा होते हैं। उनके किरदार से वो एक तरफ की बात दूसरी तरफ और दूसरी तरफ की बात दूसरी तरफ फैलाते हैं, जिससे बदगुमानियाँ पैदा होती हैं और लोग एक दूसरे को मारने और लड़ाई और झगड़े तक पहुँच जाते हैं। यानी कि उनका किरदार दोगला है, दोगला किरदार है। इधर की सुनी उधर सुना दी, उधर की सुनी उधर सुना दी, और दरमियान में से दोनों तरफ अपनी इज्जत बनाई और दोनों तरफ अपना राब्ता रखा। यानी मुनाफिक की जो अलामत है वो ये है कि वो अपने मफाद की खातर, अपने ग्रोही मफाद की खातर, अपने ज़ाती मफाद की खातर वो दूसरों को लड़ाता है, और दूसरों को लड़ाने का उसका तरीका यही है कि वो दोनों तरफ का दोस्त बन जाता है। अगर वो मोमिनों के पास जाता है तो उनका भी दोस्त बन जाता है, अगर उनसे हटकर काफिरों की तरफ जाता है तो उनका भी दोस्त बन जाता है। जब मोमिनों के पास जाता है तो काफिरों की बदखुई करता है, और जब काफिरों के पास जाता है तो मोमिनों की बदखुई करता है और कहता है कि मैं तो आपके साथ हूँ, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ। दोनों ग्रुपों को, दोनों ग्रोहों को वो यही बात सुनाता है। अगर हम मुनाफिकीन के इस किरदार को अपने मुस्लिम माशरे के अंदर देखें तो हम में से बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार लोग जो बिल्कुल यही सीरत और किरदार निभा रहे होते हैं। आप पाकिस्तान के ड्रामे देख लें, फिल्में देखें, तो उनके अंदर भी एक किरक्टर, एक किरदार इस तरह का पाया जाता है जो दूसरों को खुश रखने के लिए, अपने मफादात की खातर, सबको खुश रखने के लिए, सबको चक्कर दिए हो देकर वो अपना काम निकाल रहा होता है। तो ऐसे लोग, ये जो यहूदी थे और ये जो नसरानी थे, जब मुसलमानों की कुव्वत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई,
تو وہ سامنے کھل کر سامنے کفر کے ساتھ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اب کفر کمزور پڑ رہا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ویسے آنا نہیں چاہتے تھے، تو نتیجتاً وہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً وہ مل گئے اور مسلمانوں کو کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کو انڈر گراؤنڈ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور کافروں کو مسلمانوں کی خبریں دیتے، اور مسلمانوں کو تو خبریں وہ کافروں کی نہیں دیتے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ یہ سارے اصل میں وہ تھے ہی کافر۔ تو انہوں نے اس طرح کا رویہ جو اپنایا، یہ رویہ منافقوں کا رویہ ہے کہ ایک طرف دونوں طرف تعلقات رکھے جائیں اور اپنے مفادات کو نکالا جائے۔ تو اس کو اوورآل اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ایک عام آدمی جو تھوڑا شاطر ہے، جو تیز ہے، وہ یہی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کردار کو اگر ہم اوپر لے جائیں، پولیٹیشینز پر لے جائیں، سیاستدانوں تک لے جائیں، اور ایوانوں میں بیٹھے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو لے جائیں، ایم ایل ایز کو دیکھیں، ایم پی ایز کو دیکھیں، اور منسٹرز کو دیکھیں، اور اوپر جتنی آفیشلز ہیں، جتنے لوگ کرسیوں پر براجماں ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر ادھر بھی ہر طرف وہ تعلقات رکھتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے تو وہ دوسری کے ساتھ بھی تعلقات انڈر گراؤنڈ رکھتا ہے تاکہ وہاں سے بھی مفادات لیے جا سکیں۔ ایک بھائی اگر ایک پارٹی میں ہے تو دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہے، تاکہ وقت آنے پر اگر ایک پارٹی شکست کھا جائے تو دوسری جیت جائے گی، تو جو بھی جیتے گی ہم ان میں سے اپنے مفادات کو حاصل کر سکیں گے۔ یعنی جو منافقوں کا مین اور میجر کردار اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ اپنے مفادات کی خاطر امت کا یا اجتماعیت کا یا انسانیت کا نقصان کرنا اور ان کو لڑانا اور جھگڑانا، اور اپنا مقصد ان میں سے درمیان میں سے نکالنا۔ اور اگر آج ان لوگوں کو پوچھا جائے، ان لوگوں کو سمجھا جائے، سنا جائے، تو وہ بھی آج بھی یہ اس طرح اس کردار کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم درستگی چاہتے ہیں، ہم لڑانا نہیں چاہتے، حالانکہ ان کے کردار سے ساری لڑائی ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کردار کو ارد گرد جائزہ لیں تو ہمیں بہت سارا آج کے زمانے میں خاص طور پہ یہ کردار بڑا وسیع پیمانے پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اب رک کر ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ کیا ہم کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی پرابلم تو نہیں پائی جاتی، ایسی خصلت تو نہیں پائی جاتی کہ ہم بھی دو گروہوں کے درمیان میں ہیں، دو گھروں کے درمیان میں ہیں، دو خاندانوں کے درمیان میں ہیں، دو برادریوں کے درمیان میں ہیں، اور ہم نے دونوں طرف تعلق بنایا ہوا ہے، اور تعلق بنا کر ہم دونوں کو ادھر کی باتیں سناتے ہیں اور سنا کر اپنا مفاد نکالتے ہیں۔ اور اگر ہماری بات کھول کر سامنے آ جاتی ہے تو ہم بڑا واضح کہہ دیتے ہیں نہیں یار، ہم نے تو یہ جو کچھ کیا ہے یہ دونوں گروپوں کی بہتری کے لیے کیا ہے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم درستگی چاہتے ہیں، ہم لڑائی اور جھگڑا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو کردار ہے یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ منافقانہ کردار ہے، اور ہمیں اس کردار سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، آگے فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا تشعرون، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بہتری نہیں چاہتے، نہ ہی وہ اصلاح کرنے والے ہیں، نہ ہی وہ مصلح ہیں، بلکہ وہ فسادی لوگ ہیں۔ ان کے اس کردار کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے، جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مخالف بن رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے تک آ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر مقدمے بازی کرنے پہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، دوست نہیں بن رہے۔ تو ایسا کردار جو امت کو، جو مسالک کے درمیان اس طرح کا کردار، میں علماء کی بات بھی کر لیتا ہوں، جو علماء اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں مسالک کے درمیان کہ وہ دونوں تنقید برائے تعمیر نہیں بلکہ تنقید برائے تخریب کرتے ہیں، یعنی ادھر بھی لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، لڑانے والی باتیں کرتے ہیں، جھگڑانے والی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کردار جو ہے وہ خواہ علماء کا ہے، وہ خواہ سیاستدانوں کا ہے، وہ خواہ عام آدمی کا ہے، وہ منافقانہ کردار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اہم کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کوئی اصلاح نہیں کر رہے، نہ وہ اصلاح چاہتے ہیں، نہ وہ بہتری چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر سارا کچھ کرتے ہیں، اور وہ فسادی لوگ ہیں، وہ فاسق لوگ ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو شعور اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں، اور جب ان کا کردار دنیا کے سامنے کھل کر آئے گا تو دنیا جو ان کے ساتھ اس وقت سلوک کرے گی، وہ دونوں گھروں کا، دونوں گروپوں کا، دونوں پارٹیوں کا اعتماد جب کھو دے گا تو وہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ تو اس طرح ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس بات کا شعور نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور بڑی اہم بات
آگے اگلی آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر عرض کریں گے، لیکن یہاں پر ہم نے رک کر صرف اپنے کریکٹرسٹک کا، اپنے بول چال کا، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم کیا، ہمارے اندر کیا اس طرح کا کوئی کردار تو نہیں پایا جاتا۔ اگر نہیں پایا جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ چند روزہ جو زندگی ہے بالآخر ختم ہونے والی ہے، اور اگر ہم اس طرح دنیا کو لڑا کر، فسادات پیدا کر کے، اللہ کی ناراضگی مول لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے، اور انسانیت کے اندر خون خرابہ کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، تو پھر ہماری قبر کیسے بہتر ہوگی اور ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی۔ اور اگر آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان قریب ہم جب دنیا سے جائیں گے تو قبر سے ہماری پوچھ گچھ اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت میں بھی پوچھا جائے گا، قیامت کے بعد بھی پوچھا جائے گا، اور پھر اس جنت اور دوزخ تک جانے تک یہ سلسلہ جو ہے، یہ آزمائش کا اور سوالات کا، یہ سارا جاری رہے گا۔ ہمیں کبھی کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، اور اس بات کو پر بھی غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بالآخر اس دنیا سے جانا ہے، اور ہماری جو منزل ہے یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ہماری منزل قبر ہے، اور قبر بھی منزل نہیں ہے بلکہ ہماری اللہ کے سامنے سوال و جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں بھی منزل نہیں ہے بلکہ جواب دے۔ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو جنت ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا، اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہو سکے تو قرآن مجید کی ان آیات کو خود اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہتر سے بہتر زندگی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ بدقسمت ترین بندہ ہے جس کا ہر روز ایک ہی جیسا گزرتا ہے، یعنی جتنی نیکیاں اس نے آج کی ہیں اتنی ہی اگلے دن کی، اتنے ہی اس کے اگلے دن کی ہیں، اس نے اپنی نیکی کو، اپنے اعمال کو بڑھایا نہیں ہے، تو وہ شخص بدقسمت شخص ہے۔ ہمیں بدقسمت نہیں بننا ہے، ہمیں اپنے اندر سے برائیوں کو چن چن کر نکالنا ہے، اور نکال کر ہمیں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈالنا ہے، اور صراط مستقیم کو پر چل کر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور کامیابی آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔